नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। 23वां सिपारा, जुज़ 23 सूरह यासीन, आयत 22 से शुरू कर रहे हैं, आयत 22 से। सूरह यासीन जिसमें एक ही माज़ी का वाक़या बयान हुआ है और उसमें भी रसूलों के नाम नहीं बताए गए, ना इस बात का कोई जिक्र है कि वो बस्ती कौन सी थी या कौन सी कौम थी। लेकिन हमारे लिए जो सबक है उसमें वो अहम है। असल में हम इस वाक़े का कुछ हिस्सा देख चुके थे पिछले सिपारे में कि बस्ती में तीन रसूलों ने उन्हें अल्लाह की बंदगी की दावत दी, अल्लाह की तरफ आने की, लेकिन उनकी तरफ से, कौम की तरफ से वही इल्ज़ामात और धमकियाँ मिलती हैं जो हर रसूल के लिए जिस तरह होती रही, बल्कि बिल्कुल वही मामला जो इन आयात के नुज़ूल के वक्त कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रहे थे वही इसमें नज़र आता है। तुम मनहूस हो हमारे लिए और झूठ बोल रहे हो। और लगता यूं है कि वो अपने रसूलों को बस मारने के दर पे थे कि शहर के दूर दराज हिस्से से एक शख्स दौड़ता हुआ आता है, अपने कौम को रसूलों का इत्तबा करने, उनकी बात मानने की तलकीन करता है बेहतरीन दलील के साथ कि इत्तबउ मल्ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते, ठीक रास्ते पर हैं, हिदायत पर हैं। इंतहाई मुख्तसर लेकिन पुरअसर बात कि जिनकी सच्चाई, जिनका इखलास और किरदार तुम देख रहे हो, जो तुमसे कोई अजर भी नहीं चाहते, उन पर कोई शक कैसे किया जा सकता है? क्यों नहीं उनकी बात मानी जाए? फिर अपनी बात सामने रखता है जहाँ से सिपारा शुरू हो रहा है, वमा लिया ला अअबुदुल लज़ी फतरनी, कि मुझे क्या हुआ कि मैं उसकी बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। अल्लाह की बंदगी की सबसे बड़ी दलील कि जब वो खालिक है तो मुझ पर उसका क्या हक है। लेकिन ये बात कौम को नसीहत की तरह नहीं समझाई कि तुम्हें पैदा किया अल्लाह ने, क्यों नहीं तुम उसकी बंदगी करो, बल्कि अपनी बात सामने रखी। उसमें बहुत ही हिकमत है। हर इंसान अपना सबसे बड़ा खैरखा होता है। मैं तो ये खैरखाई अपने साथ कर रहा हूँ, तुम अपनी बात सोचो। और उसके बाद ये भी कह सकता था कि मुझे वापस भी उसी के पास जाना है, अपने रब के हुजूर जाना है। लेकिन क्या कहता है, इलैहि व इलैहि तुरजाऊन, कि तुमको भी जाना है। कौम को एहसास दिलाता है कि तुम्हें भी उसी की तरफ, उसी रब की तरफ लौटना है। जाहिर है मौत से कोई भाग नहीं सकता, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि वो नहीं आएगी। फिर वो खुद अपने ही अंजाम के बारे में सोच ले लोग कि जब जाना अल्लाह के पास है तो फिर क्या होगा, खुद अभी सोच लो, जैसे कह रहा हो। और फिर उनके अकायद के गलत होने की दलील भी उसी में आ गई, जो आखिरत का इनकार कर रहे हो, जो मान नहीं रहे हो, वो बात उनको समझा दी उसने। अपने लिए वो क्या सोचता है उसी के जरिए समझाने की कोशिश, फिर साफ साफ ऐलान करता है कि इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, कि मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। रब तो तुम्हारा भी है, तुम उसकी मानो या ना मानो। बिरब्बी नहीं कह रहा, यहाँ पे भी हिकमत उसकी देखें बात करने की। इन्नी आमनतु, मैं बेशक ईमान लाया, बिरब्बिकुम, तुम्हारे रब पर। तुम्हारा भी रब है, उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पाल रहा है, सब कुछ तुम्हें दे रहा है। हर जमाने के मुशरिकीन भी ये अकीदा रखते ही रहे हैं ना। और असल बात वही है, अगर इंसान जरा सा सोचे तो जब वो है रब तो फिर क्यों नहीं उसकी बात मानो। मैं तो उस पर ईमान ले आया। फस्माउन, तुम सुन लो, खुद सुनो, समझो, गौर करो, जैसे वो कह रहा है ना। लेकिन इतनी उसकी दिल में उतर जाने वाली दलीलों से भी उस कौम ने, जिस पर अपने नफ्स का, ख्वाहिशात नफ्स का भूत सवार था, कुछ असर नहीं लिया, बल्कि जिस तरह रसूलों को कत्ल करने के दर पे थे उसे भी कत्ल कर डाला। कुरान में उसके ईमान लाने के ऐलान के साथ ही दूसरी आयत है, क़ील दुखुलिल जन्ना, इससे कहा गया दाखिल हो जाओ जन्नत में। ये बात नहीं कही गई कुरान में कि उन लोगों ने उसे कत्ल किया, मौत का बीच में मरहले का जिक्र ही नहीं है उधर। बस उसने कहा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, मैं ईमान लाया, सुन लो। क़ील दुखुलिल जन्ना, कहा गया दाखिल हो जाओ जन्नत में। इतनी करीब जन्नत है, किस कदर करीब। वक्त पर फौरन सही फैसला कैसे कामयाब कर सकता है उस शख्स का अपनी कौम से इखलास, उनकी हिदायत के लिए उसकी बेकरारी,
آیات سے کیسے ظاہر ہوتی ہے. جنت میں داخلے کی خوشخبری جس آیت میں ہے کہ قیل ادخل الجنت، پھر اس کا قول آتا ہے اسی شخص کا، قال یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی، کہ وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. اس شخص کا کردار کیسا ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کے بارے میں سوچے. وہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا نا. اس شخص کا کچھ نہیں پتا کس شہر کا تھا، کون سی بستی تھی، کیا اس کا نام تھا، کچھ بھی نہیں. کہ دور سے بس آیا ہے، اس بستی میں بھی وہاں پہ نہیں تھا جہاں وہ رسول بات کر رہے تھے قوم سے، کہیں دور سے آیا ہے. پھر 3 رسول موجود تھے قوم کو ہدایت دینے کے لیے. اس میں سوچیں کوئی بھی شخص سوچ سکتا ہے کہ اتنے لوگ تو ہدایت دے رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہدایت دے رہے ہیں، اس میں میرا کیا کام ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میری کب سنیں گے، پیچھے ہٹ سکتا ہے. لیکن یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اپنا فرض سمجھتا ہے، سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری بات قوم مان لے، میں قوم کو سمجھا سکوں. وہ آ کے ان سے خود بات کرتا ہے، دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور انتہائی حکمت سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. کیسی سچی خیرخواہی دنیا میں بھی اس نے کی، پتا تھا کہ قوم کیسی مخالفت پہ تلی ہوئی تھی رسولوں کے، میری بھی کرے گی، لیکن ڈرتا نہیں ہے اس کے لیے حق بات کہنے سے. اور انہی کے ہاتھوں شہید ہوا. وہ بھی جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، وہ کہہ رہے تھے نا رسولوں کو، ہو سکتا ہے اس طرح سے انہوں نے اس کو بھی مارا ہو. انہی کے ہاتھوں اتنا اٹھانے کے بعد بھی مشکل، وہ انہی کے لیے چاہتا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ ایمان لانے کی بدولت آج میں کس مقام پر ہوں، شاید اس وجہ سے وہ ایمان لے آئیں. وہ کس طرح سے ان کا کردار ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا. پھر قوم کا بھی انجام بالکل یہ قریب تھا. جس دنیا کے خاطر انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، اللہ کے نیک بندوں کے لیے شعلہ جوالا بنے ہوئے تھے، ایک ہی دھماکے سے بجھ کر رہ گئے. جس دنیا کے خاطر رسولوں کا انکار کر رہے تھے وہ بھی نہیں ملی. ان کی خیرخواہی چاہنے والے انسان کی تو دنیا نے قدر نہیں کی، لیکن وہ تو عزت پا گیا. یہ بھی ہو ہی سکتا ہے کہ کوئی بالکل اچھا ہی کام کر رہا ہو، ایسا ہی بات کر رہا ہو، لیکن دنیا اس کی قدر نہ کرے، لیکن جنت تو مل سکتی ہے فوراً ہی، وہ تو سمجھ میں آتا ہے. اور پھر آگے آیت 33 سے انسانوں کے حال پر افسوس کے بعد پھر 10-11 آیات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائی گئیں، اس کی خلاقی، اس کی ربوبیت، اپنے بندوں کے لیے اس نے کیا کچھ انتظامات کیے ہوئے ہیں. بے جان مردہ مٹی پر غور کرنے کے لیے کہا جاتا. آیت اللہم الارض المیتہ، مٹی کا سوچیں کیسے کوئی اس میں زندگی ویسے نظر نہیں آتی، کبھی انسان اس کو فکر و تدبر کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں، جوتوں پر لگ جائے بھی تو جھاڑ کر گھر میں داخل ہوتا ہے. اس مٹی سے اس کرۂ زمین پر کیسی حیات ہے، زندگی کا یہ سارا ہنگامہ، انسانوں کی زندگی، جانوروں کی، نباتات کی، کیا کچھ ذائقے اسی مٹی سے نکل رہے ہیں، کیا کچھ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. انسان اپنے ہاتھوں سے جو بنا نہیں سکتا تھا وہ ثمر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے. یا یہ بھی کہ وہ مٹی سے وہ ذائقے نکل رہے ہیں، پھر انسان اپنے ہاتھوں سے اس کے کچھ اور بنا رہا ہوتا ہے، کیا کچھ ذائقے پیدا کر لیتا ہے. اور پھر آیت 36 سے پھر ہر شے میں جوڑے ہونے کی خبر دی گئی، جس میں بے حساب حکمتوں کے ساتھ زندگی کے رواں دواں رہنے کا انحصار بھی ہے. ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، پھر اسی سے اور زندگیاں وجود میں آتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. پھر رات کی نشانی، جس میں کتنی ہی اور نشانیاں ہیں، ان سب کی طرف بھی اشارے کیے گئے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں. پھر پانی کے وہ خواص یاد دلائے گئے جس کی وجہ سے انسان اس پر کشتیاں چلا سکتا ہے، کس طرح اس کے لیے سفر آسان ہوئے، کہاں سے کہاں انسان کیا کیا نعمتیں اس کے ذریعے حاصل کرتا ہے. پھر آیت 47 کو بھی ذرا تدبر کی نظر سے دیکھیں. یہ کفار کی سوچ ہوتی ہے کہ جو آج محروم ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے ہی کھلانا نہیں چاہا. ایسے بہانے ہمیشہ انسانوں نے بنائے ہیں نا، کہ کچھ لوگ اگر محروم ہیں، آج ان کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے خود محنت نہیں کی، ان کی وہ اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، وہ اسی کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں.
میں نے تو محنت کی، میں نے کوشش کی، میں آج کما رہا ہوں، تو میں اس میں کیوں شیئر کروں؟ تو یہ اس طرح کے جو بہانے بناتے ہیں، کہا گیا وہ کفار ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مومن اس طرح کی باتیں نہ کرنے والے ہوں یا ایسی باتوں سے متاثر نہ ہونے والے ہوں۔ اور پھر آیت 49 سے قیامت کے مرحلوں کا بہت ہی پر اثر بیان ہے۔ مرنے والے کے قریب اس صورت کو پڑھنے کی یہ حکمت بھی سمجھ میں آتی کہ ان کے بارے میں پہلے سے جان لے، بلکہ اگرچہ ابھی ہمارے پاس عمل کی مہلت ہے تو اس کی یاد دہانی کی اور زیادہ اہمیت ہے نا۔ جب میت کے سامنے پڑھتے ہیں اس وقت اب کچھ کرنے کا تو وقت نہیں رہتا۔ باقی آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو روزانہ اس صورت کا مطالعہ بھی کرتے ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے اعمال پر اس کا بہترین اثر ہم لے سکیں۔ آیت 55 میں اہل جنت کے مزوں کا ذکر، آرام کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور پھر ان سب سے بڑھ کر سلام، وہ بھی کس کی طرف سے؟ رب رحیم کی طرف سے۔ سلام کہیں تو کس طرح ہوتا ہے نا، جب ہم کسی کو سلام کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس بات کا اظہار کہ ہم سے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، بالکل سلامتی کی بات ہے، تم امن ہی امن ہے، تو کوئی تکلیف ہم تمہیں دینے والے نہیں ہیں۔ رب رحیم کی طرف سے سلام آ جائے تو ایک تو اتنا بڑا اعزاز، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سلام بھیجے، پھر اب کچھ نہیں تکلیف نہیں ہونے والی ہے، کوئی اب مرض کوئی کسی کو نہیں ہونا ہے، کسی کو موت نہیں آنی ہے، کسی کو کوئی صدمہ نہیں ہونا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے، بس سلامتی سلامتی کا اعلان ہو رہا ہو۔ پھر آیت 65 میں مجرموں کے لیے ان کے اپنے ہی ہاتھ پیروں کی گواہی کا بیان کس قدر خوفناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے، اپنے ہی اعضا اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اس پر حیران ہونے والوں کو اگلی آیت میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آج بھی آنکھیں موند سکتا ہے، چاہے تو آج بھی انہیں اپنی جگہ مست کر کے رکھ دے۔ دنیا میں بھی کتنا زور چلتا ہے اپنے اعضا پہ، آج کوئی عضو کام کرنا چھوڑ دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری لیے خدمت میں لگے رہے ہمارے سارے اعضا، کسی سے ہم محروم نہ ہوں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، ہمیں پتہ ہے ہو ہی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کام ہے۔ جس نے اس زبان کو گویائی دی، زبان بھی کیا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑائی ہے، اس کو گویائی دی، وہی اللہ تعالیٰ ہر ایک عضو کو گواہی کی، اس کو گویائی دے سکتا ہے۔ پھر کہا جاتا افلا یعقلون، یعنی پھر بھی یہ کچھ سمجھتے ہو، غور کرتے ہو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ احساس دلایا جاتا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، دیکھتے ہو کتنا تمہارا بس چلتا ہے تمہارے اپنے ذات پر ہی، اور پھر کیسے غرور میں مبتلا ہوتے ہو، پھر کیسے نہیں آخرت کے لیے کوشش کرتے، وہ احساس دلایا جاتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی نشانی۔ آیت 70 میں پھر قرآن مبین کے بارے میں کہا گیا کہ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ یہ اصل قرآن کا کام ہے، انذار کرنا کس کو؟ حیا، جو زندہ ہے۔ زندہ سے مراد ویسے تو دل کا زندہ ہونا بھی ہے یہاں پہ، لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، سورہ یاسین جس کو پڑھنے کے لیے لوگوں نے وہی وقت، مرنے کے وقت کو مخصوص کر دیا نا اپنی میت پہ پڑھنے کے لیے، اور وہ اصل تو زندوں کے لیے۔ سورہ یاسین کی آیت خود کہہ رہی ہے کہ زندوں کے لیے، حیا کے لیے اس میں سبق ہے، زندگی میں اس سے سبق لیں، اپنے دل کو زندہ کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو اصل فائدہ ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں کے بیان کے بعد اللہ کی تسبیح اور آخرت کی یاد دہانی پر صورت ختم ہوتی ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ یہاں پہ بھی ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے تم پلٹائے جانے والے ہو، اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں، جس کے ہاتھ میں سب اقتدار ہے۔ خود سوچ لیں ہم کیا کر رہے ہیں جب اس کے پاس جانے کے لیے۔ سورہ الصافات شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورہ ہے، اس دور میں نازل ہونے والی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی۔ ذرا سوچیں تو آج بھی وہی دور ہے جب اسلام کے خلاف، اسلامی احکامات کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کیسی کیسی مخالفتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے قسموں سے شروع ہوتی ہے سورت۔ کہا جاتا والصافات صفا،
صف باندھنے، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم. صفات آ رہی ہیں کچھ نہ کہ کون ہے یہ نہیں کہا گیا، لیکن جو صفات بتائی گئی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. فرشتوں کا اصل میں یہ بھی تھا نا کہ مشرکین مکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے، انہیں اللہ کے ساتھ شریک کرتے. اکثر دیویاں بھی جو تھیں ان کی وہ اسی تصور پہ بنی ہوئی تھی جیسے وہ کوئی فرشتے ہوں، اور ان کی سفارش پر اعتماد رکھتے تھے. اس سورہ میں اس کی تردید ابھی آگے بھی آئے گی، اس بات سمجھائی گئی. یہاں پہ ویسے یہ جو صفات بتائی گئی اس کے لیے رائے اکثر مفسرین کی مختلف بھی ہوتی ہے، لیکن جو جمہور کی جو زیادہ اکثریت اس پر متفق ہے کہ یہ فرشتوں کی قسم کھائی گئی. سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ وہ صف باندھنے والے. ابھی آگے اس صورت میں بھی اور آگے بھی آئے گا اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، وہ وہاں پہ فرشتوں کی زبان سے بات ہو رہی ہے تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے. اب یہاں نقشہ کیسا سامنے آتا ہے کہ فرشتے با ادب صف باندھے ہوئے اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں. کائنات کے کارندے نا، کارکنان ہیں اور وہ بس جیسے ہی حکم ہو اسے بجا لانے کے لیے تیار ہیں. کسی نے یہ بھی سمجھا کہ ملائے اعلیٰ کے جو اطراف جو فرشتے ہوتے ہیں اس کے گرد اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے فرشتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح صف باندھے اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں. تو وہ سبھی ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرے کا کام، کوئی بھی ہر طرح کے کام کرنے والے ہوں یا جو بھی ہوں. جیسی اہل ایمان کو نماز میں صف بندی سکھائی گئی، ڈسپلن، نظم و ضبط، ترتیب اور سلیقے کا خیال کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ چیز ہے. اسی سے صحیح کام بھی ہوتا ہے نا. کوئی ڈسپلن نہیں ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا نا. لاکھوں کی بھیڑ ہو لیکن چند سو کی فوج ان پہ کیسے قابو پا لیتی، کیونکہ وہ ڈسپلن میں ہے، سب باندھے ہوئے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نمونہ بھی رکھا. وہ اسی طرح ہمیں بھی اپنی نمازوں میں صف باندھنے کی ضرورت ہے، اور نظم و ضبط کا جو سکھایا گیا ہمیں اسلام میں اس پہ قائم رہنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے. اور پھر دوسری آیت ہے فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. زجر ہوتا ہے ڈانٹنا، پھٹکارنا، روکنا بھی. تو اب وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ سمجھا گیا جیسے شیطان کو پھٹکارتے ہیں. ابھی جو ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے ہم سوچ رہے تھے اگر وہ مطلب لے تو جس طرح ہم نماز میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، شیطان کو پھٹکارتے ہیں، وہ بات بھی ہو سکتی. ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو اللہ کے نافرمانوں اور مجرموں کو پھٹکارتے ہیں، ان کے لیے تنبیہات اور تنبیہی آفات لے کر آتے ہیں. تو وہ بھی مطلب ہو سکتا. پھر والتالیات ذکرا، ذکر کرنے والے. اب وہی اگر جیسے سوچیں ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں کا تو بالکل اسی طرح کی بات جیسے ہم نماز میں تعوذ کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور وہ بات ہو رہی ہے. یا ویسے بھی عام فرشتے بھی اللہ کے ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، والتالیات ذکرا. اور پھر یہ بھی سمجھا گیا کہ اللہ کے کلام میں نصیحت بندوں تک پہنچانے والے فرشتے بھی ہو سکتے. اللہ کے فرشتے آ کے انبیاء پہ تلاوت کرتے ہیں نا. تو اللہ پھر یہ بھی کہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر ڈالنے والے. وہ فرشتے خواہ ہمیں نظر نہ آئے لیکن کارخانے کائنات میں اس بات کی اتنی بڑی گواہی ہے، پورا جو چل رہا ہے اتنا بہترین طریقے سے کارخانہ، وہ اللہ کے جو کارندے ہیں فرشتے ہیں وہ کس طرح سے چلا رہے ہیں. اور پھر کہا جاتا ان قسموں کے بعد یہ قسمیں کیا بات ثابت کرتی ہیں؟ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ ہے، معبود حقیقی ہے، بس وہی ایک ہے. جو تاکید کا ہوتا ہے نا، بس ضرور وہی ایک ہی آقا ہے تمہارا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کی تعارف چل رہا ہے. آیت 4 اور 5 میں بھی دیکھیں تو کس طرح وہ زمین اور آسمانوں کا، تمام چیزوں کا رب، سب مشرقوں کا رب و مالک. سب مشرق ہے تو وہ پورا سمجھ مشارق یہاں پہ کہا گیا ہے نا. سورج مختلف دنوں میں مختلف اوقات میں جو نکلتا کئی مشرق بن جاتے. پھر آگے 3-4 آیات میں بتایا گیا کہ شیاطین کوئی غیب کی بات اچک نہیں سکتے. انہیں کوئی جیسے پکڑ لیتا ہے، شہاب ثاقب انہیں لے لیتا ہے. جیسے آسمانوں پر پہرے لگے ہوئے ہیں
وہ ہر طرف سے مارے اور بھگائے جاتے ہیں۔ قرآن کس طرح پہنچ رہا ہے، اتنی حفاظت کے ساتھ پہنچایا گیا، یا عام طور پہ بھی وہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھنے والے ہیں، کوئی غیب کی باتیں وہ لا نہیں سکتے، وہ ہر طرف سے مار بھگائے جاتے ہیں، وہ بات بتائی گئی۔ آیت 11 سے 11 سے انسان کو اس کی پیدائش یاد دلائی گئی کہ کس طرح وہ تین لازب سے پیدا ہوا، ایک لیس دار گارے سے پیدا ہوا، اور پھر آیت 20 سے جنت اور دوزخ کا بہت ہی پر اثر بیان، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں۔ قرآن میں یہ بات بھی بہت ہے نا، بار بار جو ذکر آتے جنت اور دوزخ کے ہماری نظروں کے سامنے رہے، وہ کس طرح تقویٰ پیدا کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ جنت کے بہترین مزوں کے درمیان آیت 50 میں ایک شخص کی، آیت 57 کے آگے کی بھی آیت میں ایک شخص کی گفتگو بھی سنا دی گئی کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، یعنی خود مانتا نہیں تھا اور جیسے اس کو بھی قائل کرنا چاہ رہا ہو کہ یہ کیا تم ابھی تک کوئی ایسے فرسودہ بات پہ یقین رکھتے ہو، جیسے وہ اسے کہتا ہو یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے کہاں، جیسی جھکے گا جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، وہاں کے کیسے حالات ہوں گے، کیسی دنیا وہ ہوگی، سمجھ میں آتا ہے۔ آج ہمارے لیے تو کچھ مشکل بھی نہیں ہے اس بات کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ کیسی ٹیکنالوجی سکھا دی ہے، سمندر پار سے باتیں کر رہے ہوں، وہ وہاں جہنم کی گہرائی میں وہ نظر آ جائے گا اور وہ اس سے بات کر رہا ہوگا کہ تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا اگر اللہ کا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا۔ یہ بات کس طرح ہمیں ابھی آگے بھی وہ بات ایسے سمجھ میں آئے گی، یہاں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں کیسے ساتھی جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں اگر ان کی باتوں میں آ جائیں۔ سوچ سمجھ کر کسی کی بات ماننا چاہیے، سوچ سمجھ کر کسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی باتوں میں آنا، کسی کے مذاق اڑانے سے خود اپنے طریقہ بدل لینا، وہ کہاں پہنچا سکتا ہے۔ اگر وہ آدمی مان لیتا اس کی بات، اس وقت اس کی باتوں میں آ جاتا، وہ بھی اس وقت جہنم کے گہرائیوں میں ہوتا۔ پھر آگے پھر جہنم کی اور ہولناکیوں کا ذکر ہے، شجر زقوم کا، کھولتا پانی، اور اس انجام کو وہ کیوں پہنچے، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلے تھے۔ یہ بھی ایک بڑی چیز جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنے طریقوں کو چھوڑنا انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ گھر میں جو چیز ہوتی آ رہی ہے، وہ چاہے ہندوؤں کے پاس سے آئی ہو، کوئی بدعتیں شروع ہوئی ہو، لیکن وہ تو بڑا ہی اس کو مقدس سمجھ کے ہمارے گھروں میں کیا جاتا تھا، وہ کام تو اب ہوتے ہی رہنا ہے۔ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں لے جا سکتے ہیں جہنم میں۔ اللہ کے رسولوں کی بات ماننے کے بجائے، ہدایت سامنے نظر آئے اسے ماننے کے بجائے اگر اپنے ہی طریقوں پر اصرار کیا تو پھر کہاں انجام ہو سکتا۔ پھر آیت 74 میں کہا گیا کہ اس برے انجام سے بچنے والے کون ہوتے ہیں؟ الا عباد اللہ المخلصین، وہ بندے، بس وہی اللہ کے وہی بندے اس برے انجام سے بچیں گے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ مخلصین کا لفظ ہے، مخلص کے معنی پہلے بھی سمجھے تھے، یاد ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے پسندیدہ بندے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو چنتا ہے؟ جو خالص اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ بندے کیسے ہوتے ہیں، کیا کرنے والے ہوتے ہیں، ابھی آگے اس سپارے میں اور بھی سمجھ میں آتا رہے گا، ابھی وہ تھیم چلتی رہے گی آگے۔ ابھی فوراً ہی اس کے بعد ہی ویسے اس آیت اگلی ہی آیت 75 سے آیت 148 تک اللہ کے ان مخلص بندوں کا مختصر لیکن بہت ہی خوبصورت بیان آ رہا ہے، انتہائی خوبصورت الفاظ، بار بار دہرائے جانے والے جملوں اور ان کی تعریف و توصیف کے ساتھ بات آتی ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کہ ہم نے نجات دی اس کو، اس کے گھر اور گھر والوں کو، کرب عظیم سے نجات دی۔ کتنے بڑے کرب میں تھے، مسلسل دعوت دے رہے ہیں، مسلسل انکار، مذاق اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر کہا جاتا سلام علی نوح فی العالمین، کہ دنیا والوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیسا سلام بھیجا۔ انک ذالک نجزی المحسنین، کہ ہم اسی طرح کی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔
اور یہ بات بار بار ابھی جو واقعات چلیں گے اس میں آتی رہے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج دے جو اس کے لیے ایسی کوششیں کرنے والے ہوں. اور پھر یہ بھی احساس جب یہ کہا جائے کذالک اسی طرح ہم دیتے ہیں جزا محسنین کو، تو کیسے سمجھ میں آتا صرف ان کے لیے نہیں تھی جزا، ایسی ہر محسن کو مل سکتی ہے جو احسان کی روش اختیار کرے، جو احسان کو پانے کی کوشش کرے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کی خاص تعریف جو پہلے بھی دیکھ چکے کہ وہ قلب سلیم لے کر آئے. کہا جاتا جاء ربہ بقلب سلیم، سورہ شعراء میں بھی تھا نا، اتا بقلب سلیم، کہ وہ آیا قلب سلیم کے ساتھ. اور قلب سلیم جو ہے وہ کیا ہے؟ زندگی میں سوچیں کچھ نیکیاں کر لینا تو بہت سے لوگ کر سکتے ہیں، کسی وقت موقع ہے، آسانی ہے، انسان نے کر لی نیکیاں، لیکن ہر طرح کی آزمائشوں میں، امتحانوں میں، امتحان وہ زیادہ ویسے سخت ہوتے جب دنیا وسیع ہو رہی ہو، دنیا کے مزے مل رہے ہوں، لیکن تکلیفوں، صدموں اور محرومیوں کی آندھیوں میں بھی دل میں ایمان کی جو شمع ہے اس کی روشنی برقرار رکھنا، بڑھاتے ہی رہنا، اپنے رب پر ایمان اور اس کی شکر میں کمی نہ آنے دینا، کسی ناشکری اور مایوسی کو دل میں داخل نہ ہونے دینا، اسی شکر کی حالت میں جو اپنی زندگی کے آخری سانس تک قائم رہنا، وہ اصل کمال ہے نا. وہ اگر انسان اس پہ قائم رہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان کی سلامتی کے ساتھ سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری بھی مدد فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے. آمین یا رب العالمین. بتوں کو توڑ کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر جو حجت قائم کی تھی اس کا واقعہ پیچھے بھی ہم دیکھ ہی چکے ہیں. یہاں جو سورہ صافات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں وہ بھی بیان ہوا، لیکن اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بھی بیان ہو رہا ہے. آیات جس طرح یہاں پہ آئی ہیں قربانی کی، اس طرح سے اس میں ثابت ہوتا اگر وہ غور سے پڑھیں ان آیات کو کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی کی بات ہے. اصل میں اہل کتاب نے اس کو اسحاق کی قربانی بنایا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اسحاق علیہ السلام کا سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی قربانی ہوئی. حالانکہ اسحاق علیہ السلام کو ایک تو قرآن میں غلام علیم کہا گیا، علم والا بیٹا اللہ نے ان کو دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے غلام حلیم کا نام آتا ہے جیسے یہ آ رہا ہے. اور پھر قربانی کے بعد آتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی خوشخبری دی قربانی کا پورا ذکر کرنے کے بعد. تو اس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی بات ہے. اور جب انہوں نے وہ اتنے بڑے امتحان میں پورے اتر گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ایک اور بیٹی کی خوشخبری دی. اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. پھر الیاس اور لوط اور یونس علیہ السلام کا بھی اسی طرح ذکر، سلام اور بشارتیں. یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، گویا وہ مچھلی کا پیٹ ہی ان کے قبر بن جاتا. اللہ کی طرف رجوع ہونے، اس کی تسبیح کرنے، اس کے سامنے گناہوں کا اعتراف کر لینا کیسے مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے سمجھ میں آتا ہے. مایوسیاں تو سوچیں حملے کرتی ہی رہتی ہیں نا، اصل تو شیطانی کوشش ہوتی نا کہ ہم اپنے رب سے مایوس ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ اپنے رب سے لو لگانے میں کبھی ہم سے کمی نہ ہو. پھر آیت 149 سے میں وہ بات آتی ہے، سورج جس طرح ملائکہ کی صفات سے شروع ہوئی تھی اسی پر خاتمہ ہو رہا ہے. مشرکین مکہ کے غلط خیالات کی جیسے تردید ملائکہ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں ہر ایک کا مقام معلوم ہے، وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یہاں بھی وہی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح وہ مشرکین جو سوچتے ہیں کوئی وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ لاڈلی بیٹیاں ہیں، ان سے بس منوا لیں گی اور انہیں عذاب سے چھڑوا دیں گی، وہ ایسی کوئی قدرت نہیں رکھتے. وہ تو صف بستہ کھڑے ہوئے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں، جو حکم ہو وہ بس کر ڈالتے ہیں. وہ نقشہ سامنے رکھا گیا. پھر انتہائی خوبصورت آیت پر اس خوبصورت صورت کا خاتمہ ہوتا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، ان سب سے وہ پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ سورہ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے شروع ہونے والی 29 صورتوں میں سے 29 صورتیں نا جس میں حروف مقطعات آئے، ان میں سے 3 صورتیں جو صرف ایک حرف سے شروع ہوئی۔ اس میں ایک تو سورہ صاد، سورہ قاف اور سورہ نون، سورہ قلم جو اس کو دوسرا نام سورہ نون بھی ہے، نون سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ صاد مکی سورہ، اسی لحاظ سے مضامین اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو صاد کے بعد کہا جاتا ہے والقرآن ذی الذکر، قسم کھائے گی قرآن کے جو ذکر سے، یاد دہانی سے معمور ہے، یاد دہانی کرنے والا۔ قرآن کا نام ذکر قرآن میں کئی دفعہ آتا، اس کا مفہوم بھی بات کرتے بھی رہے، آپ جانتے ہی ہوں گے۔ جیسے یاد دہانی ایک تو ہوتا نا، ایک تو نصیحت، پھر یاد دہانی۔ اور یاد دہانی کس کی؟ ایک تو جو انسان کی فطرت میں ہے نا، ایک اللہ کی بندگی کی فطرت پہ پیدا ہوا انسان، اس کے شعور کے اندر ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن اس کو بھولتا رہتا ہے، اس کی یاد دہانی اللہ کی کتاب کرواتی ہے، اس کے لیے اس کو ذکر کہا جاتا۔ دوسرے جو انبیاء کی تعلیمات کو جو بھلا دیتے انسان، اس کی یاد دہانی، تاریخی واقعات کے ذریعے سے عبرت، نصیحت۔ ذکر کا سے ایک معنی شرف، عزت اور شرف کے بھی لے جاتے، تو قرآن خود بھی شرف اور عزت والا ہی ہے، اور شرف اور عزت عطا بھی کرنے والا ہے۔ اور پھر جھٹلانے والوں کے انجام سے تنبیہ کر کے مشرکین نے مکہ کا حال سامنے رکھا گیا کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، اور ان کے سرداران کس طرح ایک دوسرے کو اپنے بتوں کی بندگی پر صبر سے جمے رہنے کی تلقین کرتے۔ آیت 6 میں وہ بات ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ اب یہ بات ویسے تو سرداران پتہ نہیں کتنی موقعوں پر کرتے رہے ہوں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب آپ کہیں بات سنا رہے ہوں، کچھ سننے میں لگ جائے، ایک دوسرے کو اٹھائیں لے جائیں۔ اور لیکن ایک خاص واقعے کا بھی روایات میں اس کے آتا ہے، بلکہ شان نزول کے طور پہ بیان ہوتا کہ حضرت ابو طالب کے پاس سرداران آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ آپ ان سے کر دیں کہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں اور امن سے ہم رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو صرف تم سے ایک کلمہ کے لیے کہتا ہوں، وہ کلمہ تم کو پوری یعنی دنیا تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، کس طرح ساری سلطنتیں تمہارے نیچے آ جائیں گی، لیکن وہ کلمے کی بات، لا الہ الا اللہ کی بات سنتے ہیں تو فوراً اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے ہے؟ بنیادی چیز جو ہے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت ہے نا، اصل چیز کہ اللہ کے بندگی میں آ جائے، وہ اصل میں ساری دنیا کے فسادوں کا علاج ہے، سب کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس بنیادی وہ اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو تھوڑی تھوڑی چیزوں کو کچھ ٹھیک کرنا چاہیں، اور شراب کے خلاف آپ بات کریں، آپ دوسری بہائی کے خلاف بات کریں، وہ پوری اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کی بندگی میں نہ آ جائے۔ وہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، ہر حال میں دیتے ہیں، اور اسی کی مخالفت بھی کرنے والے کرتے ہیں۔ یہاں پہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ اپنے اس پہ صبر سے قائم رہو۔ صبر کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، جمے رہنا، جو کام کر رہا ہوں اسی پہ جمے رہنے کی بات۔ پھر آیت 17 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ کہ آپ یہ لوگ تو جو باتیں بنا رہے ہیں، سرداران جو باتیں کر رہے ہو، سوچیں جب آپ سامنے بات کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اٹھا کے چل دیں، اور بھی کیا کیا کتنی باتیں بنائی گئی، اس پہ آپ صبر کریں۔ اور پھر کہا جاتا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِي إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ میرے بندے داؤد کا ذکر کرو۔ پیچھے بھی ویسے یہ بات تھی کہ جو پچھلی قوموں کے جو واقعات سنائے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ تمہارے دل کو ثبات دے، تمہارے ٹھہرانے کے لیے، تمہارے دل کو اطمینان دینے کے لیے۔ یہاں پہ بھی اسی طرح لگتا ہے نا کہ آپ صبر کریں اور یہ بات کریں، داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں، دل کو تسلی ہو جائے گی کیسے کیسے اللہ کے بندے رہے ہیں، ان کے ذکر سے ہی کیسے دل کو جیسے طاقت مل جائے نا۔ ان کی تعریف کیسی ہوتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ وہ دل عید تھے، ہاتھوں والے، کہنا کیسے بڑے سرگرم آدمی تھے، کرنے والے تھے، کوشش کرنے والے، کام کرنے والے،
اور اس کے ساتھ اواب بھی تھے، بے شک وہ اواب تھے، بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائیں جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے، پرندے ان کی طرف سمٹ آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح ملک عطا کیا۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، سلطنت عطا کی، حکمت عطا کی۔ وفصل الخطاب کیسے ایک خاص نعمت کا ذکر ہے، بات کرنے میں فصل کا طرح الگ کرنے کو، بات ایسی کرے صاف صاف سمجھ میں آ جائے، الجھن والی بات نہیں ہو، جس سے بات کی جائے اس کو وہی مفہوم لے سکے، صحیح طرح سمجھ سکے۔ انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ کمزوریاں تو ہوتی ہیں، اپنی کمزوری مجھے خود پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہترین بولنے کی بھی صلاحیت ہو، بہترین طریقے سے پہنچانا آئے۔ اللہ کی خاص نعمت کے طور پہ یہاں ذکر ہوتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ ان کی زندگی کا ایک خاص واقعہ بھی اسی صورت میں بیان ہوا، جہاں داؤد علیہ السلام کے کردار کے کون کون سے پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ انسانی تھے۔ آگے جو واقعہ ہے وہ یہ کہ اچانک ایک دفعہ ان کے دیوار پر، ان کے بالا خانے میں بلکہ آتا ہے کہ جیسے اوپر رہنے کا گھر ہو، کمروں میں ہو، اور وہاں پہ دو لوگ آ گئے، دیوار پر چڑھ کر چلے آئے مقدمہ اپنا لے کر۔ ان کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈرے نہیں، تو انسانی تھے، جس طرح انسانوں کو خوف محسوس ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فرشتوں کے کھانا نہیں کھانے پہ تھوڑا خوف محسوس کر رہے تھے، تو اسی طرح یہ بھی ڈر گئے تھوڑا، تو وہ ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ نہیں، بس اپنے مقدمے کا فیصلہ ہم کروانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ داؤد علیہ السلام کی وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح وہ اچانک کچھ لوگ ان کے گھر میں، وہ جو اتنی زبردست سلطنت کے بادشاہ ہیں، کوئی اس طرح اچانک ان کے گھر میں گھس آئے، اس پر کوئی ناراضی کا اظہار نہیں ہے، بلکہ وہ جس کام کے لیے آئے ہیں، کوئی اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں تو فوراً مدد کے لیے تیار، انصاف کرنا ہی چاہتے ہیں کہ جلدی سے ان کو انصاف دلا دیا جائے۔ اور پھر جب وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے چھین لی مجھ سے دمبی، صرف وہ مانگ رہا ہے، اور گفتگو میں دبا لیا، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جیسے اس کا حق ہے اور وہ لے سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ لیکن یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے۔ اب یہ واقعہ کچھ بھی رہا ہو، چاہے فرشتے آئے ہوں ان کو سمجھانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کچھ دو افراد ہی ان کے بستی کے آ گئے ہوں اور وہ فیصلہ کروا رہے ہوں، اور وہ بات کیا تھی جس پر وہ انہیں داؤد علیہ السلام کو ایک دم یاد آ گئی، سمجھ میں آیا، اور انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، سجدے میں گر گئے اور رجوع کیا۔ وہ بات تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راز ہی رکھا، اپنے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہے، بتائی نہیں گئی قرآن میں۔ تورات میں بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن تورات میں ان لوگوں نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان کو اپنی جیسے گناہگار بنانے کے لیے بڑے زور لگائے ہوئے ہیں، خوب گناہوں کے سارے الزامات ان لوگوں پہ ٹھوس دیے، تو ان کے بھی بات میں ہم اتنا کوئی یقین نہیں کر سکتے۔ اصل بات جو سمجھ میں آتی وہ اس واقعے کے ذریعے سے جیسے سمجھ میں آ رہا، ویسے کسی نے تو ایک یہ بھی سمجھا کہ بس انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ میں نے جلدی سے ایک ہی کی بات سن کر میں نے فیصلہ کر دیا، تو یہ غلطی ان کو فوراً سمجھ میں آ گئی اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ ایک تو یہ بھی سمجھا گیا، لیکن دوسروں نے یہ بھی سمجھا کہ وہ انہوں نے بات سن لی ہوگی فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے کی بات، لیکن ان کی کوئی غلطی اس سے ملتی جلتی تھی، کسی سے وہ کوئی چیز مانگ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے اتنی بڑی سلطنت کے وہ مالک تھے، تمام لوگوں کی مصلحت ہی کے لیے، سمجھے ایک برج بھی بنوانا ہو تو کتنے گھروں کو مانگنا پڑتا ہے، اس کو توڑنا پڑتا ہے کہ نہیں تم کہیں اور جا کے رہو، تو اس طرح کی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ وہ کسی سے کوئی مطالبہ کر رہے ہوں کہ وہ اپنی چیز دے دے، تو اس کو وہ فوراً ہی اس پہ رجوع ہو گئے۔
اب لیکن اصل بات جو ہمیں یہاں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ دوسروں کے حالات اور واقعات جو ہمارے سامنے دن اور رات پیش آتے رہتے ہیں، ان کے ذریعے بھی ہمارا رب ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ ہم سیکھنے والے، اپنے عمل پر نظر رکھنے والے ہوں، اور پھر ایسا نہیں کہ وہ تو ان کی بات ہے، ہمارا تو کچھ معاملہ اور ہی ہے، مختلف ہے۔ یہ سوچ کر انسان نصیحت ہی نہ لے، ایسا نہ ہو، ایک تو نصیحت لے، اور پھر جیسے ہی احساس ہو اس کے لیے تعویلیں اور بہانے بنانے کے بجائے غلطی سے رجوع کر لیں، اپنے رب کے آگے جھک جانے والے ہوں۔ یہ استغفار اللہ تعالیٰ کے پاس کیا مقام دیتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ ان کا ایک تو یہ آیت سجدہ بھی ہے، انشاءاللہ سجدہ کر لیجیے گا۔ ان کے بعد آتی کہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، فوراً ہی جیسے ہی اب وہ پتہ چلا، ایک تو اللہ سے بخشش مانگی، جھک گئے، یہاں پہ خرہ کا صلی اللہ علیہ، لیکن اس کو سجدے کے معنوں میں لیا مفسرین نے، اور انابا، اور یہ کہ اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اسی کی طرف۔ اور اس کا پھر نتیجہ بھی کیا نکلتا ہے، فغفرنا لہ ذالک، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا انہیں، اس سے معافی مانگو، معاف ہو جائے، معافی مل جاتی۔ اور پھر نہ صرف وہ بلکہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مَآبٍ، ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے۔ اور پھر آگے اور بھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی اور کیا کچھ ان کے نعمتیں اپنے عطا کی، اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان کی بھی پھر تعریف ہوتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی اسی طرح سے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سلیمان، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، نعم العبد انہ اواب، کہ وہ تھے بہترین بندے، ان کے لیے بھی نعم العبد کی بات تھی نا۔ ایک تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں کا جو بڑے سے بڑا مقام بھی ہے وہ بندگی ہی کا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر عبدہ کے لفظ سے ہم دیکھتے رہے، اور یہاں بھی ان کے لیے بھی نعم العبد کی بات آتی کہ بندے بہترین بندگی کرنے والے تھے اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور اس کے لیے بھی ایک واقعے کی طرف اس صورت میں اشارہ ہے، جو اسی صورت میں ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب ان کے سامنے خوب سدے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اتنے شاندار گھوڑے، ان کے حکم پر دوڑنے والے، انہیں دیکھ کر بھی اللہ کا شکر ہی ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ مال کی محبت اللہ کی یاد ہی کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے احکام بجا لانے کے لیے ہے، اور پھر ان کے دور جانے کے بعد پھر دوبارہ بلا کر ان پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اپنے مال کو دیکھ کر غرور نہیں دل میں پیدا ہوتا، بلکہ اللہ کی یاد ہی دل میں بڑھ جاتی ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں پہ اس آیت کے وجہ سے اور بھی بہت سے معنی لیے گئے، لیکن اس کے لیے بہت سی چیزیں آیت میں جو ہے نہیں الفاظ وہ شامل کرنے پڑتے، تو وہ بات ہم نہیں کر رہے، جو آیت ہے بس وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اتنا بہترین مال ہوتا نا، جو سدائے ہوئے وہ گھوڑے کتنے سارے ہوں گے، اور وہ دیکھ کر وہ اپنی جیسے نیت کو صاف کر رہے ہیں کہ ان کی سے محبت ہے، لیکن کس لیے ہے؟ اپنے اللہ کے لیے ہے، اپنے رب کی یاد ہی کے لیے ہے، اس کے احکام بجا لانے ہی کے لیے ہے۔ وہ بات یاد کر لیتے ہیں، وہی ہمارے سمجھنے کی ہے۔ اور پھر ایک اور بھی ان کی آزمائش کا ذکر ہے، اس آیت کی تشریح میں بھی بہت اختلاف ہوا حضرت سلیمان کے ساتھ جو پیش آیا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا، ایک کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، اور پھر اس نے رجوع کیا اور کہا میرے رب مجھے معاف کر لے۔ یہاں بھی ان کی بھی وہی بات، فوراً اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ وہ مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ تو ہی اصل انت الوہاب، بے شک تو ہی داتا ہے، سب کچھ دینے والا تو ہی ہے۔ تو اس آیت کی تشریح بھی کئی طرح سے لوگوں نے کی، دو مشہور رائے بس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں خواہش تھی کہ ان کا ایک ایسا بیٹا ہو جو ان کی عظیم سلطنت کو سنبھالنے والا ہو، لیکن وہ اتنا ناخلف اور نااہل تھا کہ اس کو اس آیت میں جسد کہا گیا نا، جسد ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو انہوں نے اس خواہش سے توبہ کر لی اور اپنے ہی لیے دعا کی کہ مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ ان کا یہ بھی عمل نمونہ ہے نا، بادشاہ کس طرح چاہتے ہیں، کتنا ہی ناخلف بیٹا ہو مگر اسی کے پاس جائے بادشاہ، اسی کو ولی عہد بنایا جائے، وہ اس سے توبہ کر لیتے ہیں کہ نہیں وہ اس اہل نہیں ہے اس کا، بس مجھے ہی بادشاہی عطا کر دے۔ ایک اور رائے جو اتنی مشہور نہیں ہے لیکن وہ بھی بہتر لگتی ہے، وہ یہ کہ ایک وقت ان پر ایسا آیا حضرت سلیمان پہ جب حالات کی پریشانی اور مایوسیوں کا ایسا تھا اور ان کی سلطنت بھی سکڑ گئی،
اور تو جیسے کوئی اپنی کرسی تک ہی ان کی سلطنت رہ گئی ہو تو اس کو کہا گیا کہ اپنی کرسی پر وہ جسد بن کر رہ گئے، لیکن پھر اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں ایسی بادشاہی اور ایسی قوتیں عطا کی جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ واللہ عالم تو نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ان کے لیے پھر خوشخبری وہی اللہ کی تقرب اور بہترین انجام کی خوشخبری، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہونا، اس کی رضا پر راضی رہنا اور اللہ کی تقرب پانے کا ذریعہ ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر آیت 41 سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر، ان کی بیماریوں اور آزمائشوں کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا پیچھے بھی آ چکا۔ سورہ انبیاء میں ہم نے ان کی وہ دعا یاد بھی کی تھی، بیماری کی اور جسمانی تکلیف کے لیے جو انہوں نے کی۔ دنیا کے صدموں پر تکلیف اور اس پر ان کا مثالی صبر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، لیکن ایک مومن بندے کے لیے ان سب تکلیفوں سے زیادہ تکلیف دہ چیز وہ ہو جاتی ہے کہ ان پریشانیوں میں شیطان کے حملے بھی شدید ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے مایوس کرنے، ناشکر گزار بنانے، اپنے رب سے ہی بدگمان کرنے کے لیے وسوسوں پر وسوسے ڈالتا ہے نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس کے لیے بھی اپنے رب ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح پریشان کر رہا ہوگا نا، بار بار مایوسی دل میں ڈال رہا ہو، اتنی تکلیف دہ اس حال میں بھی تھے نا وہ، تو وہ اس میں پھر اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں۔ اس کے لیے کہا جاتا، یہاں پہ بھی ان کا ذکر ابدنا سے آتا، مذکر ابدنا ایوبا اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس کے دعا ہمیں بھی سکھا دی گئی، نادا ربہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ ہم اپنے رب سے بھی جب شیطان کے وسوسے ہمیں تنگ کر رہے ہوں، مایوسیاں گھیر رہی ہوں، اپنے رب سے ہی ہم شکوہ کر سکتے ہیں، شیطان کی شکایت اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ربی، میرے رب، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے بڑی سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی فوراً بتا دیا جاتا کہ کیا کرو، کس طرح سے اس کا علاج ہوگا، پاؤں زمین پر مارو، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے، نہانے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا۔ پھر کہا جاتا انا اخلصناہم، ان سب کو ہم نے خالص کر لیا، یا وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کس طرح خالص ہونے کی بات بار بار آ رہی ہے نا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، جن کو ہم نے خالص کر لیا تھا اس آخرت کی یاد کی بنا پہ، الدار کہا گیا دار آخرت کو۔ تو وہ سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلص جو بندے ہوتے ہیں، وہ اصل چیز کیا ہوتی ہے ان کے لیے، تو خلوص ان کے دلوں میں پیدا ہونے کے لیے اللہ کی یاد ان کے دل میں بسی ہوتی ہے، اسی کی یاد سے وہ کردار بنتا ہے، وہ اخلاص دل میں پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، مخلص بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے ایسے بندوں کے جو ذکر کے بعد اب ان کے جنت کے مزوں کی خوبصورت جھلک بھی دکھائی گئی۔ اور پھر آیت 54 میں جہنمیوں کے جھگڑے، ان کا بدترین انجام، ان کے جھگڑوں کی ایک بات ہمیں خود یاد رکھنے اور اپنے اولادوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ دوسروں کو الزام دیں گے کہ تم ہمیں یہاں لانے کا سبب بنے، دوسرے کہیں گے نہیں تم خود ہمارے پیچھے چلے۔ اس کے لیے ہمیں ابھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے مشورے قبول کرتے ہیں، کس کی دوستی میں کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، کسی اور کی خوشی، ان کی دوستی، ان کے مذاق سے بلکہ مذاق اڑاتی نگاہوں سے بچنے کے لیے کہیں ہم اپنی آخرت کا سودا نہیں کر لیں، پھر وہاں جا کے پچھتائیں کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے۔ تو انشاءاللہ سمجھ کر پوری اپنی آخرت کی یاد دل میں ہو، اس کی اصل فکر ہو، یا کہ انسانوں کی فکر نہیں ہو، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مشورے دے رہے ہیں، سارے لوگ دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، اس سے بے نیاز ہونے کی ضرورت ہے۔ آیت 64-65 میں اپنے رب کا ذکر بھی یاد کر لیں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سب اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الواحد اور قہار ہے، سب پہ غالب، کنٹرول رکھنے والا، آسمان و زمین کا رب، اس کے درمیان کی ہر چیز کا، العزیز الغفار۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی یاد رکھنی چاہیے نا۔ آیت 71 سے انسان کی پیدائش اور ابلیس کے تکبر، اس کے عزائم کا ایک دفعہ اور بیان، اور وہاں پہ بھی ابلیس کہتا ہے کہ میں ان سب کو بہکا دوں گا الا عبادک المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔
اپنے اس دشمن کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی اللہ کے ان چنے ہوئے بندوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ سورۃ الزمر شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کی تاکید اس میں ہے، یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ مخالفت عروج پر تھی جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور ہجرت حبشہ بھی واقع نہیں ہوئی تھی، اور پھر دوسرے مضامین جو مکی صورتوں کے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ پچھلی صورتوں میں ہم ابھی مسلسل مخلص کی بات سمجھ میں آ رہے تھے، اخلاص دین کی اہمیت اللہ کے مخلص بندوں کے کرداروں کے ذریعے سمجھائی گئی نا۔ پیچھے ہم دیکھ رہے تھے سورہ صافات، سورہ صاد میں۔ اب یہاں پہ وہی بات جو ان واقعات کے ذریعے سے اللہ کے نیک بندوں کے ذکر سے ہمیں سمجھائی گئی، وہی بات ایک بہت ہی پر اثر خطبے اور نصیحتوں کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے۔ پورے سورت کو پڑھیں تو ایک بہترین خطبہ ہے جو اس نے نصیحت کرنے والا، انشاءاللہ اس کو ہم ایک ایک لفظ خود پڑھیں اور اس کا بہترین اثر لے سکیں اور تدبر کریں۔ اس اور کچھ آیات سے ہم اپنے لیے نصیحت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تو تنزیل بہت ہی کس طرح اہتمام سے وہ نازل ہوئی، اور العزیز الحکیم یہ بھی اللہ کے اسماء الحسنی یاد رکھنے کے ہیں۔ بلکہ پچھلے جو دور تفسیر ہمارے ہوتے رہے ان میں ہم نوٹ کر رہے تھے کہ کس طرح یہ اسماء الحسنی ہے، العزیز الحکیم کا جو کمبینیشن ہے کئی دفعہ قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے۔ اس میں عزیز الرحیم کا بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر العزیز الحکیم کا بھی۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اتنی غالب اور زبردست ہستی، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اور لیکن ساتھ ہی وہ الحکیم بھی ہے، اپنے اختیارات، اپنی طاقت کو بہت حکمت سے استعمال کرنے والا ہے۔ اسی پر پھر کیسا بھروسہ، کیسا توکل ہونا چاہیے۔ پھر کہا گیا دوسری آیت میں، لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، مخلص اللہ الدین کہا گیا۔ اب بات شروع ہی ہو رہی ہے دین کو خالص کرتے رہنے سے۔ خالص کا لفظ ہم اردو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں، سوچیں۔ خالص شہد کہیں تو کیا مطلب ہے، یا خالص سونا کہیں تو کہ کسی اور چیز کی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے دین کو خالص کر لینا کیا ہے، خالص اللہ کی بندگی ہو، کسی واسطے کے بغیر اپنے رب تک پہنچے، اس کو پکارے، بندگی میں کوئی شریک نہ ہو، اس کی نازل کردہ کتاب، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تعلیمات کے ذریعے اس کو پہچانے، اس کی بندگی بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے بیزار ہے۔ اللہ کی بندگی بجا لانے میں کسی اور کے ذریعے سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اپنا نفس کے خواہشات، دنیا کے حصول کی کوئی خواہش بھی اس میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہوتا نا کہ اور کسی بت کی بندگی نہیں کرتا انسان، لیکن اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو دنیا ہے، اور دنیا کے اور کئی چیزیں ہیں، کسی کے لیے مال ہی اس کا بت بن جائے، اپنے کوئی کیریئر ہی اس کا بت بن جائے، یا کوئی اور محبتیں ہی اس کے لیے بت بن جائیں، ان سب سے بھی ابو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح سے سوچیں ایک بہت ہی مزیدار اچھی ڈش ہو، کوئی بھی زبردست مٹھائی ہو، مگر اس میں ایک زہر کا قطرہ، تو وہ کیسے اس کو برباد کر کے رکھ دے گا نا۔ وہ کتنی بہترین ڈش ہو، کوئی زبردست مزیدار مٹھائی ہو، کچھ بھی ہو، وہ تو بس زہر ہو گئی نا، ہلاکت کا باعث ہوگی۔ بالکل اسی طرح کتنی ساری نیکیاں ہوں، دیکھنے میں بڑی بڑی نیکیاں نظر آ رہی ہوں، لیکن اس میں اگر شرک شامل ہو گیا ذرا سا بھی، تو وہ ساری نیکیوں کو حبت کر دے گا۔ یہ بات پیچھے بھی ہم سے بارہ میں بہت سمجھتے بھی رہے، ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اسی لیے فوراً تیسری آیت جو ہے سورت کی، اس میں خبردار کیا گیا، الا للہ الدین الخالص۔ الا کہے تو کیسے ہوتا، سن لو، جان لو، خبردار رہو، دین خالص اللہ کا ہی حق ہے، اطاعت خالص کا سزاوار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پچھلی دو صورتوں میں ان بندوں کا ذکر تھا جو اللہ کے آگے ہی جھکے، استغفار کیا، اس کے طرف رجوع کیا، اللہ نے انہیں اپنے قریب کر لیا۔ ان لہ عندنا لزلفیٰ کہا گیا تھا، اللہ کا قرب تھا ان کے پاس، کہا گیا تھا۔ مشرکین بھی اللہ کے قرب کو ہی پانا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے اولیاء کے ذریعے، وہ آخرت میں اس کا انجام دیکھیں گے، وہ کہا جاتا ہے اگلی آیت میں۔ پھر آیت 8 کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، وہاں پہ کہا گیا، اصل میں پچھلی صورتوں میں وہی بات سمندر میں کشتی پھنس جانے کی مثال کے ذریعے سمجھائی گئی تھی۔ یہاں پہ
ہر انسان کی کہانی نظر آتی. کہا جاتا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، انسان پہ کوئی آفت آتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، تب تو دعا ربہ منیباً الیہ، تب تو وہ بڑے پکارتا ہے اپنے رب کی طرف، پوری طرح رجوع ہو کے اس کو پکارتا ہے. منیبہ کیسے، جس طرح بہترین طریقے سے دعا کرنی چاہیے بالکل اس طریقے سے دعائیں کرتا ہے. لیکن کوئی بیماری کیا، بلکہ بیماری کا ایک اسکیئر بھی ہو جائے تو کیسے رب کو پکارتا ہے. مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو بھی جانتے ہیں کہ کیا اس وقت دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے نا. کٹے سے کٹے مشرک بھی بھول جاتے سارے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. اللہ کو بالکل بھولے ہوئے شخص کو بھی وظیفے دعائیں سب یاد آ جاتی ہیں، انہیں مشغول ہو جاتا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جب نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، یعنی وہ مصیبت دور ہو گئی، وہ تکلیف دور ہو گئی، جو پریشانی تھی وہ حل ہو گئی، تب تو پھر کیا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے. ہمسر ٹھہرانا کیسا ہے، ضروری نہیں کہ وہ جا کے بتوں کی وہ کر رہا ہو پرستش، یا درگاہوں پہ جا کے چادر اڑانے کے لیے پہنچ جائے، بلکہ دوسرے بھی جیسے یہ بات اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے دوسرے ہی سارے ریزنس سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا، نسخہ کسی نے اچھا بتا دیا تھا، میرے اپنی عقل اپنے فیصلے پہ بڑا مان ہے کہ میں نے بہترین طریقے سے اپنی اس مشکل کو حل کر لیا، تو وہ ساری چیزیں سمجھایا جاتا. اور آگے کتنا وہ بھی ہے اس بات کہ انکا من اصحاب النار، کہ جو اللہ کو اس طرح سے کے ساتھ جو شریک کر لے، اللہ کے شکر میں دوسروں کو شریک کر لے، وہ تو پھر اصحاب النار ہے. اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے. شکر بھی ویسے ہی ادا کرنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے، خالص اللہ کا شکر، اللہ کا اسی کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. پھر آیت 9 میں کہا جاتا کہ یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو رب کا، اور یہ کہ اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے تو بھلائی ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے. اور اس کے فوراً بعد یہ کہ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. یعنی دنیا میں حسنہ پہ قائم رہنے کے لیے انسان اپنا گھر بار بھی چھوڑے، اصل فکر یہ ہو کہ میں حسنہ پہ قائم رہوں، نیکی پہ قائم رہوں، اس کے لیے دوسری قربانی کے لیے تیار ہو. اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو بڑا اجر دینے والا ہے، اس کی خوشخبری ہے. آیت 22 کو دیکھ لیتے ہیں ہم. آیت 22 میں ہے کہ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ شرح صدر کیا ہے، جس کا یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، شرح صدر ہو گیا. شرح صدر ہونا جیسے کسی چیز پر مطمئن ہو جانا، اسلام پر جو مطمئن ہو، کوئی اس کو شک و شبہ نہیں ہے، کوئی الجھن دل میں نہیں ہے، اسے تو پھر کیا ہے، جیسے نور مل گیا. فہو علی نور من ربہ، اللہ کی طرف سے نور مل گیا، ہدایت کی وہ روشنی اسے عطا ہو گئی جس کے ذریعے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. اس زمین پر اس کا کیا مقام ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کا دنیا میں کیا مقصد ہے، اسے کہاں جانا ہے. اس نور کے ذریعے وہ جیسے جنت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ وہ جانتا ہے، دوزخ کی ہولناکیوں کو دیکھتا ہے اس نور کے ذریعے، اس سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے وہ اسے پتا ہے. مصیبتوں پریشانیوں میں بھی دل میں وہ نور روشن رہتا ہے، اسے اندھیروں میں گرنے سے بچا لیتا ہے. پھر کہا جاتا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کی جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے. بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو اللہ کی نصیحت ان کے سامنے ہو رہی ہو، سنایا جا رہا ہو، لیکن کسی کو اپنی اوپینین پہ زیادہ تکبر ہے، اپنی خواہشات نفس میں گھرا ہوا ہے، اس کے آگے جھکتا نہیں جب اللہ کی آیات کے سامنے، تو پھر کیا ہوتا ہے، دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے. جو اپنی طرز زندگی کو بدلنا ہی نہ چاہے، اللہ کی طرف رجوع نہ ہونا چاہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے. اور پھر اگلی ہی آیت 23 میں بتایا جاتا ہے کہ دلوں کے قساوت کو دور کرنے والی کیا چیز ہے. اصل میں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام اتارا، کتاب متشابہ مثانی، کہ ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار جیسے مضامین دہرائے گئے، اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا جاتا ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ،
اور یہ کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا جو بہترین کلام ہے وہی، اس کے آگے اگر انسان جھک جائے، دل جھکا دے، اس سے اثر لینے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے جو ہدایت چاہے۔ اس قرآن کا بہترین اثر لینے کی ضرورت ہے، دل میں اترے، رونگٹے کھڑے ہو جائے، اللہ کے ذکر کی طرف دل راغب ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں قرآن کے اس نور سے اپنے دلوں کو روشن کر لینے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اپنے رب کے لیے ہم بھی اپنے دین کو خالص کرنے والے ہوں، اور آخرت میں ہمارا انجام اس کے مخلص بندوں کے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔